बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पे। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद अपने प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरी मेहमान शख्सियत है वो एक नौजवान है, हर दिल अजीज शख्सियत है, नाडार बहादुर और बाकरदार शख्सियत है, और उन्होंने शोबा वकालत से अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया और डीसी कॉलोनी में 2015 से रियासत वज़ीर हैं और डीसी कॉलोनी के वो बेहतर अंदाज में मसाइल जानते हैं। डीसी कॉलोनी के रिहायशियों की तर्जुमानी के लिए इस बार फाउंडर ग्रुप की तरफ से उनको एज ए जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया है। मेरी मुराद मोहतरम चौधरी मोअज़्ज़म अली दुदरा साहब हैं, जो आज मेरे मेहमान होंगे। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले याद होगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे मेहमान हैं मोहतरम चौधरी मोअज़्ज़म अली दुदरा साहब हैं, जो पेशे के लिहाज से एक शोबा वकालत से उनका ताल्लुक है और डीसी कॉलोनी के मौजूदा इलेक्शन में वो डीसी कॉलोनी में सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं फाउंडर ग्रुप डीसी कॉलोनी से। आज वो मेरे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपका बेसिकली ताल्लुक किस शहर से है, किस इलाके से है और कब डीसी कॉलोनी में आपने रियासत वज़ीर हुए हमारे नाज़रीन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मेरा ताल्लुक तहसील कामोगी के साथ मुल्क का इलाका है, काली सूबा, उसके साथ भुट्टे वाली गांव है छोटा सा, उधर की मेरी डेट ऑफ बर्थ है। डीसी कॉलोनी से पहले मैं केल रोड पे रहाइश पजीर था और 2015 में मैं डीसी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ। ठीक हो गया। तो शोबा वकालत में कब से आपने कर रहे हैं गुजरा? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहा हूँ, लाहौर न्यू कैंपस में हॉस्टलाइज था। उधर से मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए आर्कियोलॉजी, मास्टर इन आर्कियोलॉजी किया और उसके बाद फिर मैंने एलएलबी की और फिर 2013 में मैं गुजरांवाला बार का मेंबर बना। ठीक हो। और उस वक़्त से मैं एज ए प्रोफेशनल एडवोकेट जो है वो अपना काम कर रहा हूँ और बार में अपनी जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और सारा जो भी है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक हो। डीसी कॉलोनी में आप 2015 में आए, तो आपकी रिहाइश के बाद यहाँ पे 2 इलेक्शन हुए। उससे पहले यहाँ पे फर्द वाहिद की हुकूमत थी खालिद सुल्तान साहब की। आपने 2 टेन्योर देखे, एक फाउंडर ग्रुप का टेन्योर देखा पहली दफा 2016 में और फिर 2019 में खालिद सुल्तान और फाउंडर का मिक्स लोग थे जो उनका टेन्योर देखा। तो आपने दोनों अदवार में किसकी सपोर्ट की और कैसा दौर देखे? मैं दोनों अदवार में हम फाउंडर ग्रुप के साथ ही रहे हैं, हाजी तस्लीम भट्ट साहब के साथ ही। तो जो पहला टेन्योर था हिसाब का वो प्योरली जो है वो खिदमत में मबनी था। उन्होंने एक्सटेंशन 2 बनाई, उन्होंने हॉस्पिटल की फैसिलिटी दी, उन्होंने स्कूल को मतलब अपग्रेड किया और बहुत सारी उनकी खिदमत है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉर्टिकल्चर पे काम किया। बेतहाशा उनकी खिदमत थी। उसके बाद फिर दोबारा जो है दूसरा टेन्योर आया, उसमें आपको पता ही है सबको कि जिस तरह उनको हराया गया, रजीम से बाहर रखा गया और अलायंस करके फिर फाउंडर के कुछ लोग, सेक्रेटरी जो है सिटिंग वो और अदर जितनी भी रजीम थी जो विन हुए, वो दूसरे ग्रुप के साथ मिल गए और 3 साल कारकर्दगी सारे लोगों के सामने है कि क्या हुआ है। इधर एक्सटेंशन 1 और 2 के जो रेजिडेंट हैं उन्होंने फिर 3 साल उनको भुगता है जी, मेरे समेत। एक्सटेंशन 1 और 2 में कोई एक काम भी उन्होंने इसके ऊपर हम करते हैं। आपने दोनों अदवार में फाउंडर ग्रुप के साथ रहे और इनको वोट किया, सपोर्ट किया। इस बार आपने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया कि आपने एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन में आए,
اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے کیوں یہ قدم اٹھایا کہ آپ نے اس بار حصہ لیا؟ میں نے جو 3 سال ان کے دیکھے، ایک کوئی ذاتی میت کا کیس تھا، مطلب میرے کو تعلق والے تھے ان کا، جی اس کو پرسو کرتے کرتے جب ہم نے دیکھا کہ مطلب معاملات بہت زیادہ گمگیر ہیں، تو ہم دوستوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ عملی طور پہ اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور لوگوں کی خاص طور پہ جو ہمارے ریزیڈنٹ ہیں ادھر، میرے سمیت جتنے بھی رہنے والے ہیں، ان کی خدمت کی جائے، ان کے لیے کام کیا جائے۔ جو فیسلٹی میں اپنے لیے چاہتا ہوں وہی سارے رہائشی چاہتے ہیں، یہی جذبہ لے کے ہم لوگ میدان میں اترے، اور فاؤنڈر گروپ نے مجھے ایز اے جنرل سیکرٹری نامزد کر دیا۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا میرے اوپر اعتماد کرنے کا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں فاؤنڈر گروپ کو مایوس نہیں کروں گا، خاص طور پہ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کو، کہ جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ یہاں پہ جوڑ توڑ بڑا ہوا، ہم نے دیکھا کہ سابقہ جو فاؤنڈر گروپ کے دوست تھے، ممبران تھے، جو ایک پہلے دفعہ یا دوسری دفعہ ان کے ساتھ الیکشن میں بھی رہے، وہ اب ایک نئے گروپ میں چلے گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑ توڑ کی سیاست فاؤنڈر نے کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ کیا بڑی؟ حاجی امجد سلیم بٹ صاحب نے ایک تہیہ کیا ہوا تھا کہ جتنے کرپشن میں لت پت اور کرپٹ عناصر ہیں ان کو اپنے گروپ میں نہیں لینا، اور دوسرا یہ تھا، ایک اعادہ کیا ہوا تھا کہ جتنے بھی لوگ ریزیڈنٹ ہیں ادھر ہماری سوسائٹی کے اندر ایکسٹینشن 1 اور 2 میں جن کی رہائش ہے، ان پر مشتمل ہم نے پینل لانچ کرنا ہے۔ کینڈیڈیٹ ریزیڈنٹ ہونا اس کا ضروری ہے، جو رہائشی ہوگا وہی فاؤنڈر گروپ کا امیدوار ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنرل سیکرٹری کے لیے دوسرا گروپ جو بنا ہوا ہے، جو مختلف گروپوں کا مجموعہ ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈی سی کالونی کی پی ڈی ایم ہے، ٹھیک ہے، سب کے سب جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لیے حاجی امجد سلیم بٹ کے اسی فاؤنڈر گروپ کے اندر امیدوار تھے۔ جب ان کو ادھر انہوں نے ایڈجسٹ نہیں کیا تو دین انہوں نے علیحدہ سے ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہو گئے۔ آپ نے آئی صاحب کا دور دیکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ آئی صاحب نے اپنے پہلے ٹرنیور میں ایسے کام کیے ہیں کہ ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے؟ جی بالکل، جتنے بھی کام ہوئے ہیں فاؤنڈر گروپ کے دور میں، حاجی امجد سلیم بٹ صاحب نے پہلے دور میں بہت اچھے کام کیے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ مطلب ہاسپٹل کی بنیاد تھی، پھر ادھر ہمارے وہ ایک شٹل سروس چلتی تھی اندر ڈی سی کالونی کے اندر، ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک، پھر وہ شہر کے لیے بھی ایک چلتی تھی شٹل سروس، جو بس سروس ہے لیڈیز کے لیے جو بازار جانا چاہتی تھی، ان کو پرابلم ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ ڈسپینسری ہے، مطلب جس کو ہم ہاسپٹل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایجوکیشن پہ کام کیا، ایکسٹینشن 2 کے اندر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کو بنانے میں، مطلب ادھر لوگوں کو سارا پوزیشن 2016 والا جو ٹرنیور تھا اسی کے اندر لوگوں کو ملے ہیں جو ادھر آج رہائشیں بنی ہوئی ہیں۔ صحیح۔ اگر ادھر کام نہ کرتے تو ابھی تک وہ بھی کھنڈرات ہوتے۔ آئی صاحب کے اوپر یہ بھی ہے کہ انہوں نے سیوریج کا وہ نظام یہاں پہ مکمل کروایا جس کا درینہ مطالبہ تھا، اور باؤنڈری وال، بالکل سیوریج کا بھی ایک ایشو تھا جو ہمارا وہ پہلے رینٹ پہ تھا، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے ساتھ وہ مسئلہ چل رہا تھا جس میں انہوں نے ہمارے وہ نقشے بند کیے ہوئے تھے، سارا مطلب ٹرانسفر بھی نہیں ہو رہی تھی لوگوں کے مکان یا پلاٹس جو سیل پرچیز کرتے تھے، تو اس کے پھر انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے آپ اپنا سیوریج علیحدہ سے، پھر وہ میرا خیال ہے 6 کلومیٹر ہے جو وہ انہوں نے سیوریج ڈلوایا تھا، اور پھر ساری اراؤنڈ اپنا جو ہے ہماری سائڈ پہ جتنی بھی باؤنڈری وال ہے وہ بھی اسی 2016 میں انہی کے دور میں جو ہے وہ جی مکمل۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ کروڑوں کا ٹیکس کنٹونمنٹ بورڈ کو دیتے ہیں، تو یہ کام ان سے آپ ایز اے، کیونکہ یہ وارڈ نمبر 6 کے اندر ڈی سی کالونی کی میں آتا ہے، اگر آپ لوگ تھوڑی کوشش کرتے تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ خود بھی آپ کو فیسلٹیٹ کر سکتا تھا۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک بات ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے اس کے حالات و واقعات اس وقت کیا تھے اتنا ڈیپلی میں تو اس وقت مطلب ان چیزوں میں سوسائٹی کے آفس میں انوالو نہیں تھا، ٹھیک ہے،
لیکن جو میری سمجھ بوجھ کے مطابق یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں تو کنٹونمنٹ بورڈ کو ہمیں پوری سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے کیونکہ ہمارا بھی ایکول رائٹ ہے جس طرح کے ادر وارڈز کا یا ادر ایریے کا ہے. ڈی سی کالونی ان کے اندر ان کو کام کرنا چاہیے اور جو کہ ہمارا حق بھی ہے کیونکہ ہم ٹیکس پیئر ہیں ان کے. صحیح. اگر ڈی سی کالونی کے اوپر ایک بار پھر الیکشن کا دور ہے تو اس وقت 4 گروپ مرد مقابل ہے ڈی سی کالونی میں. آپ بھی جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں, آپ کے مقابل بھی ابھی 4 امیدوار ادر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ برادری ازم کا بڑا نعرہ ہے, علاقائی جوڑ توڑ بھی اپنا ہے کہ ہم ایک سائڈ سے ہیں وہاں سے لوگ ہمیں سپورٹ کریں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جوڑ توڑ یا یہ علاقائی یا برادری ازم اس الیکشن میں کوئی افیکٹ کرے گا آپ کو؟ سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں جو فیکٹر ہے نا, ڈی سی کالونی کے باؤنڈری کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اس کو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو ڈی سی کالونی کے اندر رہنے والے لوگ ہیں جو ادھر رہائش پذیر ہیں وہ 80% فاؤنڈر گروپ کے ساتھ ہیں. وہ فاؤنڈر گروپ کو ووٹ بھی کریں گے اور سپورٹ بھی کریں گے اور ووٹ کرنے کے لیے نکلیں گے بھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ ہے ہمارے نیئر ٹو ہے ڈسٹرکٹ وزیر آباد. ڈسٹرکٹ وزیر آباد کے اندر میرے سارے یونیورسٹی فیلوز اور ایک ہمارے جو گروپ کے ہیں چاہنے والے وہ موجود ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ برادری میں ہمارا فاؤنڈر گروپ جو ہے وہ تمام برادریوں پہ مشتمل ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آج جو میرے مہمان ہیں محترم معظم علی دودرا صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں فاؤنڈر گروپ ڈی سی کالونی سے. ان سے بات چیت کا سلسلہ یوں جاری رہے گا لیکن یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک. اس کے بعد ان سے بات کریں گے کہ اگر ان پر ڈی سی کالونی کے رہائشی اعتماد کا اظہار کرتے ہیں تو یہ آنے والے وقتوں میں وہ کون سے کام ہے جو مسائل ہیں جن کو وہ حل کرنا چاہیں گے. جی ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں چودھری معظم علی دودرا صاحب ہیں جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں ڈی سی کالونی کے ہونے والے حالیہ انتخابات میں فاؤنڈر گروپ کے نامزد امیدوار ہیں. جو سب بات ہو رہی تھی رہائشیوں کے اندر جوڑ توڑ جو الیکشن کے حوالے سے برادری ازم کا بھی نعرہ ہے اور علاقائی کا بھی, آپ نے اس کا خوبصورت جواب دیا کہ بنیادی جو معاملہ ہے وہ رہائشیوں کا جو باؤنڈری وال کے اندر ہے ان کا اہم رول ہے. جو ممبران ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوں گے, اتنا ووٹ کاسٹ بھی نہیں ہوتا. یہ جنرل بات ہے جو نظر بھی آتی ہے ہر الیکشن میں. پچھلا جو ٹرنیور 2 الیکشن کے گزرے اس کے اندر یہی صورتحال ہے. اب جو صورتحال ہے کہ ڈی سی کالونی میں ایکسٹینشن 3 کا بڑا دورہ ہے, کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایکسٹینشن 3 اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو ایکسٹینشن 3 کے اوپر جس کو بہت آگے تک لے جایا گیا ہے, زمینیں خریدی گئی ہیں, اس کو ایڈ کیا گیا ہے, اس کی فائلیں فروخت ہوئی ہیں مارکیٹ میں, آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے, کیا کرنا چاہیے گے اور کیا کرے گا آپ کو گروپ؟ فرسٹ آف آل آپ کو تو پتہ ہے کہ میں پراپرٹی کا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پروفیشنل آپ؟ میں پروفیشنل وکیل ہوں اور ذمہ دارہ میرا ہے. ٹھیک ہے. آدھی فیملی میری باہر ہے, میں اکیلا ادھر ہوں. ٹھیک ہے. جہاں تک میں ایکسٹینشن 3 کو سمجھتا ہوں, جو میری نالج میں سمجھ میں ہے, وہ یہ ہے کہ 17 کروڑ روپے جو تھے ہمارے ادھر ایکسٹینشن 1 اور 2 کے جو مختلف ٹرانسفر یا وہ جو سیل پرچیز کی وجہ سے جو ٹیکسز میں وہ کلیکٹ ہوئے تھے, وہ جمع پونجی تھی, وہ ہم نے ساری ادھر جو ہے وہ لگا دی پچھلی رجیم نے. ٹھیک ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے وہ لگا کے ادھر سے ارن کیا کیا؟ آیا ہم نے ادھر سے کچھ سوسائٹی کو بینیفٹ دیا؟ آیا ایکسٹینشن 1 اور 2 میں کچھ لگایا؟ میرے سوال ہیں یہ نا. جی جی. آیا ہم نے ادھر سے کوئی ایسی چیزیں گین کی؟ سوسائٹی جو ہے بیسیکلی تو یہ ایک کمپنی ہے جو پروفٹ اور لاس دونوں کے, ہم جو ادھر رہتے ہیں وہ ہم ممبرشپ ہے ہمارے پاس, ہم اس کے حصے دار ہیں, سب کے سب برابر کے حصے دار ہیں. اگر یہ لاس میں جاتی ہے تو جو لاس میں جائے گی, جو اوپر ہمارے قرض جو عائد ہوگا یا ہمیں دینا ہوگا,
وہ بھی ہمیں جس طرح ہمیں سیکیورٹی کی مد میں یا پانی کی مد میں یا واٹر سپلائی جو ہمیں دیتے ہیں یا صفائی کی مد میں جو بل آتا ہے منتھلی، اس کے ساتھ وہ بھی لگ کے ہمیں آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایکسٹینشن 3 کو اوپر اٹھانے کے لیے ہمارے نزدیک ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ جو 91 روڈ ہے ادھر سے اس کو رستہ دلوایا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایکسٹینشن ہوتی وہ ہے جو پہلے سے موجود سوسائٹی ہے اس کے ملحقہ ہو یا اس کے ساتھ منسلک ہو، اس کو ایکسٹینشن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ 18 کلومیٹر دور سے یا اوپر سے وہ گیٹ دیتے ہیں گوندنا والے والی سائڈ سے، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کو کافی ٹائم لگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لینڈ پرچیز کرتے ہوئے انہوں نے مطلب یہ بھی نہیں دیکھا کہ کتنے کتنے بڑے کھڈے ہیں، یا 1 ایکڑ جو پرچیز کیا ہے اس کے اور دوسرا ایکڑ جو پرچیز کیا ہے اس کے درمیان 8 9 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جو ایکسٹینشن 3 میں انہوں نے جو اپنا گریو یارڈ کے لیے کچھ جگہ مختص کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 18 کلومیٹر دور ہے۔ اس طرح ہمیں یہ بھی نہیں پتا ڈی سی کے رہنے والوں کو کہ اس کی کتنا جو ہے وہ ہم نے زمینیں پرچیز کی ہیں، کتنے ایکڑ اور کتنی فائلیں اس میں ایشو ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہمیں اللہ نے ڈی سی کالونی کے لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے، ان کے پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے عزت دی، تو ہم انشاءاللہ تعالی ادھر مین گراؤنڈ کے اندر اے جی ایم کروائیں گے آتے سار۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے اندر ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے ادھر یہ ایکسٹینشن 3 والا معاملہ جو ہے اس کو رکھیں گے کہ اس کے اندر پرچیز کتنی ہوئی ہے، فائلیں کتنی سیل ہوئی ہیں، اور آگے اس کو کس طرح سے چلانا ہے، اس کے اندر آپ اور دیکھیں پراپرٹی ڈیلرز حضرات جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے۔ تک یہ 2-3 گاؤں ہیں ان کی زمین بھی آ گئی ہے، درمیان میں وہ علی پور روڈ ہے، گوندا والا گاؤں ہے۔ یہ ممکن ہے آپ کی نظر میں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بنانا اور ڈی سی کالونی کے ایکسٹینشن 3 میں شامل کرنا؟ بس اصل میں اس میں جو انویسٹر حضرات ہیں سب سے زیادہ وہ پریشان ہیں، جو مڈل کلاس لوگ تھے، جنہوں نے کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی یا کوئی اپنا روز کا کچن چلا رہا تھا۔ جب یہ فائل شفل ہو رہی تھی، مطلب کبھی 25,000 30,000 اوپر نیچے ہو رہی تھی، تو لوگ ادھر سے اپنی گورننگ کو تھوڑی بہت کر کے تو گزر بسر کر رہے تھے۔ اب تو وہ لوگ بہت پریشان ہیں سب کے سب، جن کی انویسٹمنٹ ہے کہ جس کی 40 لاکھ کی تھی اس کی 15 لاکھ رہ گئی ہے، جس کی 20 لاکھ تھی اس کی 7-8 لاکھ پہ آ گئی ہے، تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ان کے ہوتے ہوئے تو نہیں یہ سسٹم چینج ہوگا، تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ 12 مارچ کو لوگوں کو نکلنا چاہیے گھروں سے، اپنے مستقبل کے لیے نکلنا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا چاہیے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اے جی ایم کا جو اجلاس ہوگا جس میں لوگوں کی رائے ہوگی، اس کی ایک باؤنڈری وال فائنل کر دی جائے گی کہ اس کے بعد جو آگے ہیں ان کو رائے اتفاق رائے سے اس کے اوپر آپ متفقہ فیصلہ کریں گے اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو نقصان ہیں، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم بالکل لوگوں کو سب سے پہلے ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ جو لوگ جتنا بینیفٹ عام لوگوں کو ہم پہنچا سکتے ہیں ہماری کاوشوں سے، کوششوں سے، ہمارے تعلق سے، جس طرح بھی مطلب ڈی سی کے رہائشیوں کو جو ہم میکسیمم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہوئے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ایز اے رہائشی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے مسائل ہیں، اور پھر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری کے منتخب ہوتے ہیں، آپ پہ اعتماد کرتی ہے سوسائٹی کی ووٹر، تو وہ کون سے میجر پروجیکٹ ہیں یا وہ مسائل ہیں جن کو آپ کا گروپ آتے ساتھ پہلے 100 دنوں کے اندر یا 3 سال کے اندر اپنے دور میں وہ مکمل کروانے کی، اور ہر وقت وہ مکمل کر کے اور لوگوں کو فائدہ ہو، عام بندے کو فائدہ ہو، وہ کون سے مسائل ہیں جن کی آپ اوپر بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا جو منشور ہے جی یا جو ہم خدمت کا جذبہ لے کے ہمارا پورا فاؤنڈر گروپ میدان میں ہے، جی اس میں جو میں ایز اے رہائشی جس کرب اذیت یا جس آزمائش سے گزر رہا ہوں وہ ہی سارے فیل کرتے ہیں جو میری فیلنگز ہیں۔ سب سے پہلے تو ادھر ایک اچھا ہاسپٹل ہونا چاہیے، ہیلتھ پہ کام کریں گے ہم انشاءاللہ۔ سیکنڈلی ہم اس کے ادھر جو ہے وہ ایجوکیشن پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ جو نور سکول ہے اس کے اندر جتنی انٹرفیئرنس ہے پولیٹیکلی ہم اس کو بالکل ختم کریں گے۔ انڈیپینڈنٹ ان کی ایک باڈی بنائیں گے، ہم گورننگ باڈی ایک بنائیں گے جو نور سکول کو دیکھے گی، جو صرف اسپیشلی جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بہت سے لوگ ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں جو ادھر ڈی سی کالونی کے اندر رہائش پذیر ہیں، میل اور فیمیل، ان کے اوپر مشتمل ہوگی۔ وہ اس کو نور سکول کو انشاءاللہ تعالی بیسٹ سکول بنائیں گے۔
اس ایجوکیشن پہ کام کریں گے. اس کے علاوہ ہم ایک اچھی لائبریری دیں گے ادھر, ٹھیک ہے, جس کے اندر جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ہم کتاب دوستی کا میسج دیں گے. ڈی سی کالونی کے اندر ہم ہارٹیکلچر پہ کام کریں گے, بہت زیادہ کام ہونے والا ہے ہارٹیکلچر پہ. ہمارے پارکس ہیں, ان کی حالت دیکھ لیں جس طرح ہے, ٹھیک ہے. ہم اس کے اوپر گندگی کے ڈھیر ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے صفائی کا مسئلہ ہے, اس کے لیے ہم مشینری جو ہے نا وہ مشین وغیرہ خریدیں گے. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا روڈ انفراسٹرکچر, اس کو ہم بہتر بنائیں گے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور سیکیورٹی کا ایشو ہے. ہم انشاءاللہ تعالی سیکیورٹی کا ایشو جو ہے اس کو سیریس کنسرن ہے, ہم اس کے اوپر کام کریں گے. ہم اس کو بالکل محفوظ بنائیں گے. اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی پہلے دور میں بھی اس میں ای ٹیگ کا سسٹم, ای ٹیگ بالکل انشاءاللہ تعالی اس میں جدت لے کے آئیں گے. سیکیورٹی کے جدھر کیمراز نہیں ہیں, مطلب وہ سارا جو ہے نا اس کو ہم اس کو ہم انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے ایکسٹینشن 2 کے اندر جو ایک کھڈا اراضی جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر ہم اسٹیڈیم کی بنیاد رکھیں گے. ہم وومین کو امپاور کرنے کے لیے, مطلب ان کو یہ یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے ادھر خواتین کے لیے علیحدہ سے جم بنائیں گے. انڈور اور آؤٹ ڈور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں, جس طرح ہم میل اس سے مستفید ہوتے ہیں, وہ ادھر ہوا کریں گی. ان کے لیڈیز کلب بنائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں ادھر جس کو ہم حکا گروپ کہتے ہیں, وہ سردی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں جی, سینئر سٹیزن. ان کے لیے ہم انشاءاللہ کمیونٹی سینٹر بنائیں گے, جس کے اندر سوئمنگ پول, جو انڈور اور آؤٹ ڈور جتنی بھی اپنا جو ہے نا ایکٹیویٹیز اسپورٹس سے ریلیٹڈ, اور ساری اچھا کیفیٹیریا بنائیں گے, ان کو بنا کے دیں گے جدھر وہ اپنا بیٹھ کے اپنی گپ شپ کر سکیں اور اکٹھے ہو سکیں, گیٹ ٹوگیدر ہو سکے ان کا. اس کے علاوہ میں جو ہے وہ میرا ایک خواہش ہے کہ ایک گائنی کا ہاسپٹل جو ہے وہ بھی ڈی سی کالونی کے اندر جو ہے ڈی سی کی انڈر دی سپرویژن آف مینیجنگ کمیٹی جو ہے نا وہ ایک بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. آپ کے جو پرانا دوست ہے فروخ شیرہ صاحب, انہوں نے سپورٹس کے حوالے سے بڑا کام کیا. جی, فروخ شیرہ صاحب نے سپورٹس جو ہے, ہمارا جم جو ہے وہ بیسٹ جم ہے اس ٹائم, گجرانوالہ شہر کا سب سے اچھا جم ہے. انہوں نے سپورٹس پہ بڑا کام کیا ہے. انہوں نے مطلب جم کو بہت اچھا وہ انہوں نے چلایا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے وہ قابل مطلب ستائش بات ہے ان کے لیے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جی جی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیم ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ مرد مقابل کو ٹف ٹائم دیں گے اور آپ کی کامیابی کا راستے میں ہائی رکاوٹیں دور کر دیں گے؟ ہماری ٹیم آپ کو پتہ ہے کہ سارے مخلص اور اچھے دوست ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ سب کی بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے, اور سب فاؤنڈر گروپ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں مجھ سمیت. کوئی بھی انڈیویجول اپنا ووٹ نہیں مانگ رہا, گروپ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈر گروپ کی جو ٹیم ہے وہ سب سے بیسٹ چوائس ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں, جتنی بھی برادریز ہیں, سب کا وہ ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں سب کو نمائندگی دی ہے. ایون دو کہ ہم نے لیڈیز کو بھی نمائندگی دی ہے. ہماری ایک ممبر فیمیل لیڈی ممبر ہے, واحد گروپ ہے جس میں ہم نے ان کو نمائندگی دی ہے کہ خواتین مردوں کے ساتھ بات کرنے میں ہیزیٹیشن فیل کرتی ہیں, ان کو نمائندگی دی جائے جس سے وہ اپنے معاملات روزمرہ کے جو بھی ان کو ہیں وہ ان سے ڈسکس کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہم پی آر او آفس بنانا چاہتے ہیں. میں جو ڈی سی کالونی کے اندر ایک پی آر او آفس ہونا چاہیے جس کے اندر لوگوں کے سارے مسائل سننے کے لیے بھی جو ان کے ریزیڈنٹ ہیں مختلف بلاک سے, ہم نے جو ہے نا وہ اپنے جو سینئر جونیئر سٹیزن جتنے بھی ہیں بزرگ اور نوجوان, ان کو انشاءاللہ تعالی اس پی آر او آفس میں بٹھائیں گے جو سوسائٹی کو چلائیں گے, جو دیکھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اوپر چیک ہوگا, اور دوسرا انشاءاللہ تعالی وہ ہماری معاونت کریں گے سوسائٹی کو چلانے کے لیے. صحیح. آخر پہ یہ بتا دیں کہ ڈی سی کالونی, آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے یہ میجر کام ہے جن کو آپ لوگوں نے کرنا ہے, آخر پہ امجد سلیم بٹ یا فاؤنڈر گروپ کو لوگ کیوں ووٹ دے, اس کے لیے کوئی اپنا میسج دینا چاہیں, پیغام دینا چاہیں تو ہمارے کیمرے کے توسط سے آپ دے سکتے ہیں. میں اپنے ڈی سی کالونی کے رہنے والے جو ہیں میرے دوست, بھائی, بزرگ, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے مستقبل کے لیے
اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فاؤنڈر گروپ کو ووٹ کاسٹ کریں، حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کو ووٹ کاسٹ کریں، ان کی پوری ٹیم کو ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ جو ہم الیکشن لڑ رہے ہیں یہ روایتی الیکشن نہیں ہے، یہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگر اللہ نے ہمیں عزت دی سارے گروپ کو تو انشاءاللہ رہائشیوں پہ مشتمل یہ گروپ ہے جس کے اندر تمام برادریوں کے تمام دھڑوں کے لوگ موجود ہیں۔ ہم سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کریں گے، سوسائٹی کے بہتری کے لیے کام کریں گے، سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہم میرٹ کو انشور کریں گے، ہم کرپشن کا محاسبہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ فیل کریں گے کہ یہ جو آفس ہے سوسائٹی کا یہ عوامی آفس ہے، ہر بندے کو ادھر نمائندگی حاصل ہوگی۔ خاص طور پر نوجوان جو میرے لیے جن کی میں آواز ہوں، وہ میرا ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ سوسائٹی کا آفس ان کا آفس ہوگا انشاءاللہ۔ ان کو ادھر آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور 24/7 ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ میری صرف اتنی درخواست ہے کہ گھروں سے 12 مارچ بروز اتوار گھروں سے نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ وہ ریفرینڈم کا دن ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم 3 سال پھر کوسیں گھر بیٹھ کے کہ کرپشن بہت ہوئی، یہ ہوا۔ اس دن بیلٹ کے ذریعے ہم اپنا انشاءاللہ تعالی جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ اپنا سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ریونج لیں، اور جو بہتر چوائس ہے ان کو ووٹ کاسٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ جو آپ کی امیدیں میرے سے وابستہ ہیں، فاؤنڈر گروپ سے وابستہ ہیں، انشاءاللہ میں اس کے اوپر پورا اتروں گا، اور میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، جتنے آج ہیں 3 سال کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ایسٹ کتنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ بڑھیں گے نہیں، وہ کم ہی ہوں گے۔ انشاءاللہ سوسائٹی کے ایسٹس بڑھیں گے، ہم ان کے ایسٹس کا سوسائٹی کے ایسٹس کا حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے۔ صحیح، یعنی آپ کا بنیادی مقصد ہے کہ فاؤنڈر گروپ کو 12 تاریخ کو ووٹ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، جو آپ کا سلوگن ہے، فاؤنڈر کا ساتھ دو، یہ آپ کا جو سلوگن ہے، اس کے اوپر آپ قائم اور دائم ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ کامیابی کے بعد رہائشیوں کے وہ مسائل جو عام بندہ نہیں سمجھتا یا باہر کے لوگ نہیں سمجھتے، وہ بخوبی جانتے ہیں، اور اس پہ فی الفور کام کریں گے۔ اس میں میں تھوڑا سا ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں گراس روٹ لیول پہ ورک کرنے والا بندہ ہوں۔ ٹھیک ہے، میں مسائل جو ہیں جو ان کسی کو بھی نہیں پتا، مطلب رچنا بلاک میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا وہ سوئی سدرن گیس جو ہے نا اس کے پریشر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہمارے وہ گیس ہی نہیں آتی نا۔ ادھر ہی رچنا میں ہی پھر واٹر فلٹریشن پلانٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، رچنا میں ہی پھر مارکیٹ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح نیلم بلاک میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ NLG اور سوئی سدرن کا 2 گیسز ہیں، ان کو NLG والا وہ آتا ہے بل جو کہ بہت زیادہ ہے، ہم اس کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کریں گے۔ اصل میں ووٹ ان لوگوں کو دینا چاہیے جو سوسائٹی کے اندر رہائش پذیر ہیں، نہ کہ پیراشوٹرز کو۔ رہائشیوں کو ووٹ دیں، ان کی تکلیف، اور جو عام رہائشی جو پالیٹکس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا وہ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا، جو ان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے ایک جیسی ہے، وہ باؤنڈری کے اندر رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فیسیلیٹیز ہونی چاہیے جو نہیں ہیں۔ ہمارے بعد میں بننے والی سوسائٹیز جو پرائیویٹ ہیں، ان کے انٹرنس سے اندر داخل ہوں تو پتہ چلتا ہے کسی سوسائٹی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس سوسائٹی کو بنے میرا خیال ہے 20-25 سال ہو گئے ہیں، جو کہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 12 مارچ کے بعد اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی تو یہ اس سوسائٹی کو ہم پاکستان کی سب سے بیسٹ سوسائٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، خوبصورتی کے حوالے سے، ہر حوالے سے۔ جی بہت شکریہ۔ آج جو میرے مہمان تھے چودھری معظم علی دودرا صاحب تھے، جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں DC کالونی کے حالیہ انتخابات میں فاؤنڈر گروپ کی جانب سے، وہ آج میرے مہمان تھے۔ امید ہے ان کی گفتگو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے
کہ 12 مارچ کو آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔